का रास्ता है ये, जहालतों की ज़ुल्मतें मिटाएंगे ये अज़्म है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है नूर हिदायत। आज के इस प्रोग्राम में भी उस्ताजुल उलमा मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती अली असगर साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब से हम सवालात करेंगे और प्यारे प्यारे जवाबात मुफ्ती साहब से लेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहिए। इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में मकाम नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुफ्ती साहब से हमारी गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह इल्म दीन का ढेरों ख़जाना हमारे हाथ आएगा। आइए मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, पहले तो आपको मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने वक्त अता फरमाया। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि अम्बिया की बेसत के मकासद क्या हैं? क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया इकराम को भेजा? कुछ मकासद हैं, हर चीज़ के कुछ ना कोई मकासद तो होते हैं। अम्बिया की बेसत के मकासद क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना बंदा बनाया। बंदगी एक अदना मकाम है, सही यानी अल्लाह ताला आला है जी, बंदे जो हैं वो अदना है। अदना है। हम जब सजदे में जाते हैं तो सबसे बढ़कर इज्ज़ और आज़ी का जो मकाम है वो सजदा है। यानी अपने आप को बिल्कुल झुका दिया। बिल्कुल झुका देना, माथा रख देना, ठीक है, अल्लाह के बारगाह में। जी, तो हमारे अंदर इज़्ज़ है, बंदगी है, हमारा मकाम और मर्तबा कुछ भी नहीं है। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का खालिक व मालिक है। बेशक बेशक। और हमारी पूरी उम्र भी अगर सर्फ हो जाए, हम अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत को भी कमा हक़्क़ुहू पहचान नहीं सकते। अल्लाहु अकबर, बेशक। यानी खुदा वो है जी, कि अक़ल जिसका अहाता नहीं कर सकती, सही, जिसका अक़ल अहाता कर ले वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा नहीं हो सकता। यानी एक तरफ बुलंदी का उरूज है जी, और शायद उरूज का लफ्ज़ भी छोटा है। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात के एतबार से बेपनाह खूबियों का मालिक है, अपनी ज़ात के एतबार से बेपनाह खूबियों का मालिक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक एक तजल्ली थी अल्लाहु अकबर। जो पहाड़ पर वाक़ हुई और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ पलटी, हाय हाय। वो उसकी ताब ना ला सके। खर्रा मूसा साइका, अल्लाहु अकबर। बेहोश होकर गिर बेहोश जाते हो हैं। गए। तो हम कमज़ोर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम समझने के और उसका पैगाम बराह रास्त वसूल करने के जी, मुतहम्मिल नहीं है। जी, तो अल्लाह ताला ने अपने और हमारे दरमियान एक वास्ता पैदा फरमाया। वो वास्ता क्या है कि उसने अम्बिया अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। वो इंसान हैं, बशर हैं, जी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह खूबियों से नवाजा। उनकी सलाहियतें आला हैं, जिस्मानी सलाहियतें बहुत आला है, हमारी तरह नहीं है। अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई है। बेशक। वो नुज़ूल वही का महबत और मकाम है। जी, तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात में, उनके बदन में, उनकी सिफ़ात में सुभान अल्लाह। बेपनाह खूबियाँ अता फरमाई है। वाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली जब उन पर वाक़ होती है वो उसके मुतहम्मिल होते हैं। अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह का पैगाम वसूल करते हैं, वही को वसूल करते हैं, सही, और फिर बंदों तक अल्लाह का वो पैगाम आगे पहुँचाते हैं। सही। वरना आम बंदों में ये ताब नहीं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम बराह रास्त वसूल कर सकें और वसूल करके उसको आगे बढ़ा सकें। अम्बिया वास्ता हैं, यानी अल्लाह और बंदों के दरमियान वास्ता है, अम्बिया वास्ता है। वास्ता है। वाह, यही वजह है कि वो आम बंदों से मुमताज़ है, वाह, तमाम एतबार से मुमताज़ है। सही। तो ये एक बुनियादी रूह है।
اب دیکھیے اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے مسائل بیان کیے، بے شک، اپنے صفات کو بیان کیا، صحیح، اپنے کمالات کو بیان کیا. تو ایک تو یہ کہ انسانی عقل ایک دم اتنی گہرائی کیسے سمجھے. قرآن جب نازل ہوتا ہے جی بے شک، تو صحابہ اکرام بار بار حاضر ہوتے ہیں، حضور اس کا کیا مطلب ہے، جی اس سے کیا مراد ہے، یہ کیسے ہے. جی پھر اگر بات عمل کی لی جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں، جو شریعت ہے خاص طور پر، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اندر ان حلال و حرام کے جو پیغامات ہیں ان کا عملی نمونہ ہے. واہ، اللہ تعالیٰ نے اگر نماز پڑھنے کا فرمایا تو حضور نے نماز پڑھ کر دکھایا. دکھائیے پڑھ کر. واہ، اگر ہم کردار کی بات لیں جی تو جو کردار کے عمدہ صفات ہیں وہ سچائی ہے، وہ دیانت ہے، وہ امانت ہے، واہ، وہ بہادری و شجاعت ہے، وہ سپہ سالاری ہے، وہ حاکمیت ہے. واہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام کے تمام اچھی صفات پائی گئیں کہ جس کا مطالبہ قرآن ہم سے کرتا ہے. جی اور نہ صرف یہ کہ آپ کی ذات میں پائی گئی جی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو معیار قرار دے دیا. واہ 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 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سبحان اللہ، یعنی قرآن جن باتوں کا حکم دے رہا ہے سبحان اللہ، ان باتوں کا اگر عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو جی یا عملی تطبیق دیکھنا چاہتے ہو یا کس طرح عمل کیا جائے اس کی معرفت اور تشریح اور اس کا خلاصہ چاہتے ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے عملی طور پر مظہر ہے، جی عملی طور پر نمونہ ہے. جی، تو اس اعتبار سے بھی دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی ضرورت کس اعتبار سے ضروری ہے بے شک، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پر خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، خود جو ہے وہ تکالیف برداشت کرتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، دنیاوی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. ایک ہے نا کہ بھئی کہا جا سکتا تھا کہ انبیاء جو ہے نا یہ تو ایک الگ مخلوق ہیں، جی یہ تو نفسانی خواہشات سے آ رہی ہیں، یہ تو بالکل ہی دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بشر پیدا کیا، بشر کے جو خواص ہیں جی، وہ ان میں رکھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی ہے، بے شک، پیاس لگتی ہے، یعنی جن چیزوں کی ایک انسان کو کی ضرورت جو ہوتی ہے طبی ضروریات جی ہیں جی، وہ انبیاء میں انبیاء میں پائی جاتی ہیں. وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معصوم رکھا ہے، معصوم رکھا ہے، معصوم رکھا ہے. صحیح، یہ گناہ نہیں کرتے. اللہ اکبر، ان کی جو خواہشات ہیں صبح و شام دن رات ایک ایک لمحہ وہ اللہ کے تابع ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے تابع ہوتی ہیں. ان کی سوچ، ان کا عمل، ان کا کردار نفسانی خواہشات سے پاک ہوتا ہے. صحیح، اللہ تعالیٰ نے انہیں عصمت عطا کی ہے، یہ معصوم ہے، انہیں بچایا ہے. بے شک، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے. اور جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمن سے بھی آپ کی حفاظت فرمائی ہے. جی بہت سارے خصوصیات ہیں، جی خصائص ہیں جو انبیاء میں پائے جاتے ہیں، دیگر مخلوق میں نہیں پائے جاتے. جی، اور یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ انہیں بلندی دی گئی ہے، انہیں شرف دیا گیا ہے، انہیں الگ سے ایک مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، بدنی قوتیں دی گئی ہیں، صفات کی اور کردار کی اعلیٰ ترین بلندی دی گئی ہے. جی. تو اسی لیے انہیں اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں آپ کی بات سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک خصوصیات کا جامع بنایا ہے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جیسے بھی آپ نے قرآن پاک کی آیت بھی بیان فرمائی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بیان کیا، حضور علیہ السلام کا کردار اتنا اعلیٰ ہے. یہ ساری باتیں ہیں، تو اس کے باوجود یعنی اتنی خصوصیات دینے کے باوجود پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں عطا کیے گئے؟ یعنی معجزہ تو نبی جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنے نبوت پر دلیل پیش کرتے ہیں. اتنے صفات کے جامع ہونے کے بعد پھر انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جو عطا کیا، کئی ایک معجزات عطا کیے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، معجزہ یا برہان یہ نشانی ہوتی ہے. نشانی. اللہ کے جو نبی ہیں
وہ معجزات کے ذریعے اپنا حق پر ہونا، سچ پر ہونا بیان کرتے ہیں۔ جی دیکھیے کہ بھئی ایک انسان ہے، اس انسان کے کچھ اختیارات محدود ہوتے ہیں۔ جی اس انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انگلی سے اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، صحیح، یا وہ بچپن میں اگر کھیلے تو چاند جہاں اشارہ کرے وہاں ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایک عام آدمی کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ سورج کو حکم دے وہ مغرب سے دوبارہ پلٹ پڑے، جی درخت اس کے لیے جو ہیں وہ سجدہ کریں، جانور جو ہیں ان کی بارگاہ میں آ کر اپنا مدعا بیان کریں۔ صحیح، تو انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں، جی ان معجزات کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان معجزات کے ذریعے اپنا حقیقت پر ہونا بیان کریں، یہ بیان کریں کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ عام آدمی نہیں ہوں میں، عام آدمی سے سب کچھ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لا تعداد معجزات ہیں جن کا ظہور ہوتا رہا۔ اب بات ایک اور بھی ہے، اگر ہم معجزات کی بات کرتے ہیں، جی یہ جو نظام چل رہا ہے جی، کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بے شک، بے نظام یہ کہتا ہے کہ باپ کے ذریعے ولادت ہوتی ہے، بے شک، صرف عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، صحیح، وہ محتاج ہے بچے کے باپ کی۔ جی، یہ ایک نظام ہے، نظام قدرت ہے۔ مطلب یہ نظام قدرت کوئی آٹومیٹک نہیں ہے جس طریقے سے دہریے کہتے ہیں، صحیح، بلکہ یہ نظام قدرت اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظام کا محتاج نہیں ہے، نظام اللہ کا محتاج ہے۔ نظام اللہ کا محتاج ہے۔ تو صحیح اللہ فرمایا۔ تعالیٰ ان معجزات کے ذریعے صحیح، یہ ظاہر فرماتا ہے کہ نظام میرا محتاج ہے، میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں، کیا بات ہے، میں چاہوں تو یہ سورج کی جو چال ہے جس طرح یہ گردش کر رہی ہے تبدیل ہو سکتی ہے، بے شک، میں چاہوں تو وقت کا دھارا رک سکتا ہے۔ معراج کے وقت کیا معراج کے ہوا؟ وقت، وقت کا دھارا رک گیا، بے شک، مطلب جو نظام تھا وہ نظام ٹھہر گیا۔ ٹھہر گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات وہ بھی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جی، بے مثال کے طور پر معراج کا ہی ایک اس اصل معراج کو لے لیں، جی جی اور لکڑی کا ستون جی، جس پر ٹیک لگا کر سہارا لے کر اس کا رونا، حضور اکرم علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، جی، لکڑی کو قوت گویائی عطا کی گئی ہے، اللہ اکبر، پتھروں کو قوت گویائی عطا کی سبحان گئی ہے۔ اللہ، انگلیاں جو ہیں، انگلیوں سے تو چشمے نہیں بہتے۔ سبحان اللہ، واہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر پتھر پر عصا مارا جی، تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ پتھر سے چشمے نکلنا جی، انسان نے ضرور دیکھا ہے، دیکھا ہے، اگرچہ کہ عین ممکن ہے وہاں پانی نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہاں پانی آ گیا ہو، پانی آ گیا ہو، یا عین ممکن ہے بہت نیچے ہو اور عصا مبارک کی برکت سے بالکل اوپر آ گیا ہو، لیکن پتھروں سے چشموں کا بہنا جی، انسانی آنکھ نے دیکھا ہے، صحیح، لیکن انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا اللہ اکبر، انسانی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی انگلیوں سے پانی کا نہ نکلنا یہ فطرت ہے، فطرت ہے، یہ نظام ہے، عام طور پر نہیں نکلتا، یہ نظام ہے۔ بے شک نظام ہے، لیکن معجزہ کیا ہوتا ہے؟ خرق عادت چیز کو معجزہ کہتے ہیں، فطرت سے ہٹ کر ہو، فطرت سے ہٹ کر، فطرت سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر ہو، روٹین سے ہٹ کر، ٹھیک ہے۔ صحیح، اگر ایسی بات جو خرق عادت ہو، جی انبیاء سے ظاہر ہو، جی، معجزہ کہلاتی ہے، صحیح، اولیاء سے ظاہر ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ صحیح، تو ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا، یعنی معجزات جہاں انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی ذات کے لیے دلیل ہیں، ان کی سچائی کے لیے، ان کی حقانیت کے لیے کہ یہ نبی سچے ہیں، وہاں اس بات پر بھی دلیل ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ہوتے نا معاشرے میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جی، دہریے ہر دور میں پائے جاتے رہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ معجزات اس بات پر بھی دلیل ہیں کہ یہ نظام اللہ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسا چاہے فرما سکتا ہے۔ واہ، تو چونکہ انبیاء علیہ السلام ان کی بعثت کا اصل مقصد تو اللہ سے ملانا ہے، بے شک،
وہ الوہیت کے پیغام کو لے کر آتے ہیں، شان الوہیت بیان کرتے ہیں، اللہ کی معرفت بیان کرتے ہیں، اللہ کے احکام بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف پہنچانا ان کا اصل مقصود ہے۔ تو ان موضوعات کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب آئیں اور جان سکیں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، بنانے والا، صانع وہ اللہ رب العزت کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں آپ کی گفتگو سے، چونکہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر گفتگو فرما رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز میں آپ نے سمجھا دیا معجزہ کے حوالے سے بالخصوص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، جو حضور علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، مختلف طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 40 سال میں حضور علیہ السلام نے اعلان نہیں فرمایا بلکہ نبوت عطا کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی یہ کب عطا فرمائی گئی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اللہ اکبر۔ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی، تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ انسان کی مٹی سے ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے۔ جب ان کی تخلیق ہو رہی تھی اور ابھی پانی اور مٹی مکس بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا، اللہ اکبر۔ کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نبی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو شان دیتا ہے وہ اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے۔ جی تو نبی اکرم علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل بھی نبی تھے۔ اعلان نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے۔ سبحان اب آپ دیکھیے کہ حضور اکرم علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل بھی، یہ ایک ضمنی بات ہے، جی جی اس موقف کے دلیل نہیں ہے، اس موقف کے دلیل پر تو ایک جداگانہ کلام ہے۔ جی اعلان نبوت سے قبل بھی عبادت کی طرف مائل تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں آپ کو خلوت پسند تھی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے تھے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد ہی نئی زندگی شروع ہوئی ہے، جی 40 سال کے بعد اس زندگی کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے۔ جی جو آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، اب لوگ چوک در چوک آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اہل فطرت تھے وہ اہل فطرت تھے۔ جی اعلان نبوت سے قبل جی چونکہ شریعت متوجہ نہیں تھی، جی تو بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو شرک کے کبھی بھی قریب نہیں گئے، کفر کے کبھی بھی قریب نہیں گئے۔ صحیح جب آپ نے پکارا تو آپ کے دمن میں آ گئے۔ صحیح کچھ وہ تھے جو مشرک تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، وہ وہاں سے تائب ہوتے ہیں اور آپ کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن پاک میں شریعت ہے، قرآن پاک میں احکامات ہیں، سب کچھ قرآن پاک میں ہے، یہاں تک کہ ہر خشک و تر کا بیان قرآن پاک خود کہتا ہے کہ ہر خشک و تر کا بیان اس میں موجود ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ جب قرآن پاک میں سب کچھ ہے تو پھر ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یعنی وہ حدیث پاک کو حجت نہیں جی مانتے، حدیث کو حجت نہیں مانتے وہ۔ تو ہم اس کا جواب قرآن سے دیں گے۔ صحیح حدیث تو ہم کہتے ہیں حجت نہیں ہے۔ جی قرآن پاک نے جو یہ کہا ہے جی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، صحیح اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف قرآن پاک یہ کہہ دیتا کہ اللہ کی اطاعت کرو؟ جی قرآن پاک نے جو یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا، جی اے لوگو کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا گیا، جی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جی یہ محبوب علیہ السلام آیات پڑھ کے بتاتے ہیں اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ صحیح آیات پڑھنا تو قرآن ہے، تزکیہ کرنا کیا ہے؟ جی تربیت کرنا۔ تو ایک قرآن سے ہٹ کر ایک جداگانہ چیز ہے۔ جی قرآن کا مفہوم اگر کوئی بیان ہوا ہے تو نبی اکرم علیہ السلام اس مفہوم کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، یہ بیان فرماتے ہیں۔ صحیح ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ محبوب علیہ السلام آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کی آیات تلاوت فرماتے ہیں بے شک، اور حکمت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح، تلاوت جدا گانا، حکمت جدا گانا، جی، دونوں الگ الگ، الگ الگ چیزیں۔ جی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی تشریح کی، جو تفصیل بیان کی، قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز کس طرح پڑھنی کس طرح ہے، پڑھی جائے، کتنی رکعتیں ہیں، جی، روزہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اذان کا تذکرہ تو ہمیں قرآن میں ملتا ہے جی، لیکن اذان کے الفاظ نہیں ملتے، جنازے کا طریقہ نہیں ملتا، زکوٰۃ جو ہے کتنی ہے، مقدار کیا ہے، شرائط کیا ہیں، ہمیں نہیں ملتی۔ جی، حج کے تعلق سے جو تفصیل ہے، جو ارکان کی ترتیب ہے، جی، جو عمرے کی ترتیب ہے، قرآن میں ہمیں تفصیل کے ساتھ نہیں ملتی۔ ذکر ملتا ہے، تفصیل نہیں ملتی، قرآن نے مسائل کو اجمال کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، واہ، تو یہی حکمت ہے، واہ، تفصیل ہی حکمت ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ محبوب علیہ السلام جو کچھ عطا کریں تم انہیں لے لو، لے لو، ان پر عمل کرو، واہ، جس چیز سے منع کریں جی، اس چیز سے باز آ جاؤ۔ ہوں، تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں جی، وہ قابل عمل ہے، قابل عمل، آپ کے افعال قابل عمل ہیں، بے شک، آپ کا حکم دینا قابل عمل ہے، بے شک، آپ کا منع کرنا قابل عمل ہے۔ قابل عمل ہے، تو بات یہ ہے کہ چیزوں کو قرآن کے پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ جی، یعنی یہاں ایک جہت تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے چند مقامات کی تلاوت کی جی، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ قرآن پاک نے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی مکرم علیہ السلام کو جدا گانا جی، ایک حیثیت دی ہے۔ جی، یعنی وہی جب نازل ہوتی ہے تو کچھ حصہ قرآن ہوتا ہے اور کچھ قرآن نہیں ہوتا۔ جی، حضور علیہ السلام جو تشریح کرتے ہیں، جو قرآن کے اجمال کو دور کرتے ہیں، جو جی، تفسیر بیان کرتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جی، ایک تو اس بات کا جو ہے وہ قرآن ہی بیان کر رہا ہے۔ اب دوسری بات، اگر ہم حدیث کو نہیں لیں گے جی، تو پھر کیا کریں گے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، جی، اس نظریے کے پیچھے محرک کیا ہے؟ محرک کیا ہے؟ کیا خلوص محرک ہے؟ للہیت محرک ہے؟ ہوں، اللہ کا قرب محرک ہے؟ کیا قرآن پاک کی محبت محرک ہے؟ صحیح، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ محرک یہ ہے، سبب اور پس منظر یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو مرضی وہ تشریح کر سکے، اللہ اکبر، حدیث کو منقطع کر دیں، حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی اسے ترک کر دیں اور ہر زمانے میں اپنی مرضی سے جو چاہیں اس کی تشریح کرتے رہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو رد کر دینا چاہتے ہیں استغفر اللہ، اور اپنی بات کو فائق کرنا چاہتے ہیں استغفر اللہ، کہ ہم جو قرآن کا معنی بیان کر رہے ہیں یہ لے لو۔ اللہ اکبر، بھئی قرآن نے تو ہدایت کے 18 معنی بیان کیے، خود قرآن میں ہدایت 18 معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظ سو 11 معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظ حبل 4 معنی میں استعمال ہوا ہے، نماز کا لغوی معنی ہے دعا، دعا، روزے کا لغوی معنی ہے امساک، رک جانا، صحیح، حج کا لغوی معنی ہے قصد۔ ارادہ، صرف لغت کو اٹھا کے تو قرآن کی تشریح بیان نہیں ہو سکتی، بالکل، قرآن کا معنی متعین نہیں ہو سکتا۔ صحیح، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ واہ واہ واہ، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اس وقت نماز شروع ہوتی ہے، اس وقت نماز ختم ہوتی ہے، جی، نماز اگر یہ وقت آ جائے تو نماز کا وقت ختم ہو گیا صحیح، اور اس سے پہلے پڑھی نہیں جا سکتی۔ جی، یہ قرآن نے کہاں بیان کیا ہے؟ اجمال سے بیان کیا ہے، اجمال سے بیان کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ جبریل امین آتے ہیں، ایک دن آتے ہیں، مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ان نمازوں کا ابتدائی وقت ہے۔ اللہ اکبر، پھر اگلے دن آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ان نمازوں کا انتہائی وقت ہے۔ انتہائی وقت ہے، صحیح، تو نبی اکرم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔
یعنی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں، سال میں ایک دفعہ دینی ہے، کتنے فیصد دینی ہے، جانوروں پر زکوٰۃ کس طرح ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کن پر نہیں ہے، روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حج اگر ادا کرنا ہے تو حج کے میقات کیا ہیں، جی حج کا احرام کیا ہے، حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں۔ آپ نے حج ادا کر کے بتایا کہ حج کس طرح ادا ہوگا۔ تو قرآن جس چیز کو بیان کرتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام اس حکم کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی بات سے منع کرتا ہے جی تو اس ممانعت کے مقاصد بیان کرتے ہیں، اس ممانعت کو مزید کھول کر بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا پس منظر بیان کرتے ہیں، مقام بیان کرتے ہیں، معنی بیان کرتے ہیں۔ تمام ہی حدیث کی کتابوں میں صحیح باب التفسیر بھی ہوتا ہے باب التفسیر کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس آیت کا کیا معنی بیان کیا، صحیح۔ اس لفظ کا کیا معنی بیان کیا، اور صحابہ نے حضور سے کیا چیز سنی، یہ معنی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ احادیث حجت نہیں ہے جی تو پھر تو سوائے ذاتی خواہشات کے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یعنی کہ مفسر میں آپ کی گفتگو سے جو یعنی جج کر رہا تھا کہ اگر ہم حدیث پاک کو معاذ اللہ اگر ایک طرف کر دیں، صرف قرآن پاک پر لیں، تو کتنی بڑی کنفیوژن ہے، لوگ کس قدر متذبذب ہو جائیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات، اور پھر ایک وہ بندہ کہ جس کو قرآن پاک کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، وہ کس طرح اس پر عمل کرے گا۔ اور احادیث پھر یہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً دین اسلام میں جو بہت ساری آسانیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی جن لوگوں کے حوالے سے ہم، جن افراد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ اکا دکا افراد ہیں یا پوری کسی فکر کا نام ہے؟ یہ پوری کوئی فکر ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں، جی ماضی بعید کو، ماضی بعید کو، تو ہمیں یہ فکر کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ احادیث کو حجت مانا گیا، صحیح، احادیث پر مسلمان عمل پیرا رہے، صحیح، قرآن پاک کی تشریح کرتے رہے احادیث کے تناظر میں، جی پوری امت مجتمع رہی۔ جی یہ ضرور ہے کہ قرآن اور حدیث کی تشریح کو لے کر 4 ائمہ بڑے معروف ہوئے، جی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، چاروں ہی حق پر ہیں۔ سبحان اللہ، ان سب کا مقصود للہیت ہے، للہیت، چاروں کے چاروں درجہ اجتہاد پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ، اور بات یہ ہے، امت مجتمع رہی، احادیث کو اپناتی رہی، عمل کرتی رہی، جی اور سینہ بسینہ احادیث کو پہنچاتی رہی۔ صحیح، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی بخاری شریف آپ تک کیسے پہنچی، جی مسلم شریف کیسے پہنچی، تو میرے پاس سینہ بسینہ سند موجود ہے واہ، کہ میں نے بہت سارے اساتذہ سے اس کی سند لی۔ اگر پاک و ہند کی بات کریں تو سب سے قریب سند جو میرے پاس ہے، حضرت بحر العلوم مفتی عبدالمنان اعظمی صاحب، انہوں نے سند لی صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے، واہ، اور صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت کی سند بڑھتی ہوئی شاہ ولی اللہ مسجد علی تک پہنچتی ہے، واہ واہ، اور پھر آگے مشائخ تک پہنچتی ہے، نبی اکرم علیہ السلام تک متصل ہے۔ عرب علماء کی اگر بات کی جائے تو حضرت مالکی علوی صاحب محدث مکہ مکرمہ، واہ، مکہ مکرمہ کے ایک عظیم فقیہ، محدث، مفسر، ان کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا، ان سے میں نے سند لی، واہ، اور وہ بھی متصل ہے۔ علماء شام سے سند لی، سبحان اللہ، علماء مغرب سے سند لی، علماء مصر سے سند لی۔ ماشاء اللہ، تو میں یہاں ایک مطلب کہ بلاد عجم میں ہوتے ہوئے جی اتنے ساری اسناد رکھتا ہوں، جی، تو جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے صحابہ، تو کیا ان کے بعد میں آنے والوں نے ان سے اسناد حدیث نہیں لی؟ ضروری ہوگی، اور ان کے بعد آنے والوں نے تابعین کی اسناد نہیں لی؟ بے شک لی، یہ سلسلہ سینہ بسینہ آگے بڑھا ہے۔ اخیار،
नेक लोग, अहले तकवा अहादीस को आगे बढ़ाते रहे। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा अगर किसी शख्स को देख लेते थे, ये तो बाज़ार में खड़े होकर खा रहा है, यानी इतना आला मेयार था उनका, हदीस लेने के हवाले से मुरव्वत का भी इतना आला मेयार था सही कि बाज़ार में खड़े होकर खा रहा है। उस ज़माने में बड़ा मायूस समझा जाता था, सही। उससे हदीस नहीं लिया करते थे। अल्लाह अकबर। हदीस लेने के किस कड़ी शराइत थी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। दियानत, इसका हफ्ज़ा कैसा है, इसका जो है ना वो तर्ज़ अमल क्या है, सही, इसकी शख्सियत कैसी है, बहुत सारे शराइत को सामने रख के हदीस ली जाती थी। सही। तो ऐसा ही नहीं है कि सिलसिला मुनक़ते है और फिर मिंबर और मेहराब, जी, मिंबर और मेहराब 1500 साल हो गए, आज तक सरसब्ज है। सुभान अल्लाह। काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। बेशक। ये जो मिंबर और मेहराब है, दियानत इसका सबसे अव्वलीन वस्फ़ है। वाह। हम किसी को इमाम बनाते हैं जी, तो अपना नुमाइंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा करते हैं। बेशक, तो हर दौर के अंदर मिंबर और मेहराब तो मौजूद रहा है। बेशक। अवाम में कोताहियाँ आती रही हैं, जी, लेकिन ख़वास मौजूद रहे हैं। जी, तो अहादीस का ये सिलसिला सीना ब सीना आगे बढ़ा है। हमें इस कंटिन्यूटी पर, हमें इस तसलसल पर कोई शक व शुबा नहीं है कि एक ज़िंदा जावेद हकीकत है जी, और इसमें कोई शुबा नहीं किया जा सकता। सही। बात यह है, आपने वाला सवाल किया कि ये एक फ़िक्र का नाम है। जी, तो माजी में तो हमें ये नज़र आता है कि ये फितना कहीं भी नहीं था, माजी बईद में। माजी बैद में। जी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया जब तबाह होती है, जी, एक पूरी साजिशों के ज़रिए तबाह हुई। सही। और इसी तरीके से हिंदुस्तान पर जब मुसलमानों की हुकूमत का ख़ात्मा होता है, सही। उसके बाद एक गलबा होता है अग़ियार का, अग़ियार का। और फिर जो है ना वो मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए नई नई चीज़ें मार्केट में फेंकी जाती हैं, ओहो, तरह तरह की चीज़ें फेंकी जाती हैं। अल्लाह। और ख़ुद ऐसे गैर मुस्लिम मुफक्किरीन गुज़रे हैं, उन्होंने उन्वाने हदीस पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं, एतराज़ात लिखे हैं, शकूक व शुबहात लिखे हैं। अल्लाह अकबर। जो आजकल हमें लोग नज़र आ रहे हैं ना, जी, अगर इनके दलाइल का मुवाजना किया जाए जी, तो उम्मत मुस्लिमा से तो कहीं भी तक़वियत नहीं मिलती, तायद नहीं मिलती। सही। लेकिन वो जो गैर मुस्लिमों ने किताबें लिखी, ओहो, सारा का सारा चरबा इनके दलाइल का और उनके दलाइल का सेम है। सेम मिलता है। अल्लाह अकबर। हमारे उलमा ने जो किताबें लिखी हैं हुज्जियत हदीस पर, जी, हदीस के हुज्जत होने पर, जी, दलील होने पर, शरीयत का एक माखज़ होने पर, जी, इन्होंने उन गैर मुस्लिमों के दलाइल का मुहासबा किया है, उनका जवाब दिया है। हम ये देखते हैं कि वो दलाइल और ये जो लोग दलाइल दे रहे हैं जी, वो सेम है। सेम है। तो माजी करीब में जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसका जो नक्शा है, उसका जो उसलूब है, वो जुदा गाना है। और ये हमले हर एतबार से हुए। मिसाल के तौर पर एक किताब है फ़िक़्ह सीरा, फ़िक़्ह सीरा। एक आलिम रब्बानी की लिखी हुई ये किताब है। सही। शेख रमज़ान बूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो कोई 8-10 साल पहले इनका विसाल हुआ, बल्कि शहादत हुई इनकी। महराब में यानी दमिश्क की एक मस्जिद में जी, दर्स दे रहे थे कि एक शख्स फट पड़ा और ये शहीद हो गए और नमाजी भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। इन्होंने फ़िक़्ह सीरा किताब लिखी। सही। ये अपने मुकदमे में लिखते हैं, और मुकदमे में तो इन्होंने थोड़ा लिखा है, लेकिन यूट्यूब पर इन्होंने अपनी इस किताब के असबाक का लेक्चर भी दिया है, उसमें इससे कुछ बहुत ज़्यादा लिखा है। सही। मिस्र में मैंने मिस्र की तारीख़ को बड़ी गहराई से पढ़ा। सही, माशाअल्लाह। बड़ी गहराई से पढ़ा, यहाँ तक कि शुरू के जो बादशाह आए उनकी सवाने उम्री को भी बहुत गहराई से पढ़ा, गुफ्तगू से अंदाज़ा भी हो रहा है कि माशाअल्लाह। और एक जायज़ा लिया कि हालात क्या थे, कौन गालिब था, जी, किसके हाथ में जो कठपुतली हुकूमत थी उसकी रस्सी थी, अल्लाह अकबर। किस तरीके से साजिशें हो रही थी उस ज़माने में। सही। तो शेख रमज़ान बूती अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि मिस्र में कुछ मुसन्निफ़ीन ने ऐसी किताबें लिखी हैं सीरत पर कि सीरत को बहुत महदूद करने की कोशिश की है, कि सीरत सिर्फ़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात का नाम है,
آپ کے لباس، چال ڈھال، گفتگو، اس کا نام ہے، صحیح، اور یہ بھی سیرت کا حصہ ہے سیرت کا حصہ بلا ہے، شبہ۔ بالکل، بے شک، تو ان کی کتابیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے خالی ہیں، کمالات سے خالی ہیں، اس تعلق سے جو اوصاف ہیں ان سے خالی ہیں۔ صحیح، فرمایا کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، اچھا، یہ ایک نئی فکر دی جا رہی ہے اللہ کہ نبی ایک عام آدمی ہے۔ مطلب وہ جو ایک پہلو ہے جو مستند ہے، جو خود قرآن نے بیان کیا، جی، معراج کا واقعہ کہاں بیان ہوا ہے؟ قرآن میں بیان قرآن ہوا پاک ہے، میں، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کہاں بیان ہوئے ہیں؟ قرآن میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمالات و معجزات کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ بے شک، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو احادیث بیان کر رہی ہیں، بے شک، تو آپ اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہوں، ہوتا نا ایک چیز ہدف ہے، اسٹیپس لیے جاتے ہیں، صحیح، تو انہوں نے اس کا رد کیا اور پھر مستقل کتاب لکھی، فقہ السیرہ، صحیح، یہ کنز المدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے جی، یہ کتاب، بڑی اچھی کتاب ہے۔ یعنی جامعات میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے جی ہاں۔ جامعات میں، اب بات کیا ہے، یہ ایک پہلو ہے صحیح، جس میں براہ راست حملہ نہیں ہے، لیکن اسٹیپس کب سے پتہ چل گیا کہ کیا چاہتے ہیں۔ جی، اب ایک طرف تو غیر مسلم باقاعدہ انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، صحیح، احادیث مبارکہ کی حجیت کو چیلنج کیا، اللہ اکبر، اعتراضات لے کر آئے۔ یہ سارے جو لوگ ہیں اصحاب سیاستہ، یہ تو ایرانی تھے، تو عجمی تھے، یہ تو کہیں اور سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر بڑے دلچسپ انداز کے اعتراضات قائم کیے گئے، اور باقاعدہ ہمارے کلاس فلو خود 10-12 سال انہوں نے دمشق میں پڑھا، فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہاں سے وہ چلے گئے سیریا، دمشق کی یونیورسٹی میں پڑھا، اس کے علاوہ جو مشائخ تھے ان سے بھی پڑھا۔ تو مجھے بتاتے تھے کہ باقاعدہ بعض نصارہ ہمارے کلاس فیلو تھے، دین پڑھتے تھے، وہ صحیح، دین پڑھتے تھے، اللہ اکبر، وہ ہو سکتا ہے ان کے مثبت مقاصد ہوں۔ جی، بعض ایسی پوسٹیں آتی ہیں کہ اس کے لیے ان کی حاجت ہوتی ہو، جیسا کہ ایک مشہور کتاب ہے شرح مجلۃ الاحکام العدلیہ، بڑی مشہور کتاب ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں بطور قانون کی یہ کتاب لکھوائی گئی کہ بھئی جو قاضی فیصلے کریں گے لین دین، خرید و فروخت کے معاملات کے، یہ ان قاضیوں کے لیے قانون اور آئین ہوگا۔ صحیح، اور پھر پوری سلطنت میں وہ کتاب نافذ کی گئی، فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ صحیح، اب چونکہ جسٹس سسٹم کا یہ نصاب تھی، صحیح، اب جسٹس سسٹم کے اندر ایک وکیل اگر ہوگا کوئی تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو ایک شخص، اس کا نام ہے سلیم رستم باز، سلیم رستم باز، جی، سلیم رستم باز، صحیح، اس نے بھی اس کتاب کی شرح لکھی اور لکھا کہ جناب یہ اصول فقہ حنفی اس کے تعلق سے یہ کہتی ہے، شامی یہ کہتی ہے، بدائے سنا یہ کہتی ہے، اور یہ پوری اس کی کتاب آج بھی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن یہ شخص مسلمان نہیں ہے، نصرانی ہے، چھپایا نہیں اس نے اپنے آپ کو، سب جانتے تھے کہ یہ نصرانی ہے، لیکن بائی پروفیشن وہ ایک وکیل تھا، صحیح، اور یہ جو کتاب تھی یہ آئین کا اور قانون کا حصہ تھی، تو اس طور پر اس نے اس کی ایک شرح بیان کی، لیکن مذہب پر اس نے کلام کیا، مذہب کی باریکیوں پر کلام کیا، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک سیٹ ہیں دبئی میں، اچھا، تو ان کے پاس جو اکاؤنٹ ہیڈ ہے وہ غیر مسلم ہے، اچھا، تو وہ سیٹ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں ہر سال، اور تقریباً مجھے لائن پہ لیتے ہیں اور ہر سال ڈیٹیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ جو غیر مسلم ان کا فائننس کا ہیڈ ہے، جی، وہ زکوٰۃ کے مسائل کو بہت اچھے سے جان چکا ہے صحیح، کہ میں نے کس طریقے سے زکوٰۃ کی بیلنس شیٹ بنانی ہے، کیا چیزیں ایسی ہوں گی ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیا چیزیں ایسی ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریسیویبل ہیں یا پیبل ہیں ان کے تعلق سے کس طریقے سے مجھے حساب کرنا ہے۔ تو ہماری کتنی چیزیں پیبل ہیں، کتنی جو ہے نا ریسیویبل ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کرائے پر ہیں اور وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں غیر ہے۔ مسلم ہو کر وہ کافی ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور وہ تقریباً جو ہے نا وہ چیزیں بڑھا رہا ہے، لیکن وہ ظاہر بات ہے حساب کتاب خود ٹیلی کرتے ہیں، صحیح، صرف ایسا نہیں کہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، صحیح، خطا بھی ہو سکتی ہے، اور پھر ہر سال جو ہے نا وہ ایک رہنمائی کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم دین میں دلچسپی نہیں رکھتے. صحیح. مصر کے اندر جو یہودی ہیں یا سیریا کے اندر جو نصارہ ہیں عربی بولتے ہیں آج بھی. صحیح. آج بھی عربی بولتے ہیں, عربی بولنے والے عربی ہیں. بولتے ہیں. تو ایک ان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے دین پر جو ہے نا تنقید کی, اسلام کی چیزوں کو بنیاد بنا کر, تختہ مشق بنا کر بہت ساری چیزیں بیان کی. مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ رہی ہے کہ اقبال کے صاحبزادے تھے, تو انہوں نے, اقبال نے گارڈین مقرر کیا تھا اپنے خادم کو. صحیح. ان کو خط لکھا, یہ پی ایچ ڈی کرنے گئے ہوئے تھے, جی. کہ میرے پروفیسر کہتے ہیں یہ موضوع لے لیں یا یہ موضوع لے لیں. وہ پروفیسر غیر مسلم تھے. اچھا. اچھا, یہ جو خادم ہیں ان کی بڑی اچھائیاں کتابوں میں ملتی ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی, اور خود میں نے سوانح عمری میں پڑھا. انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلم ہے نا, یہ اسلامی تعلیمات کو تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز لکھو پھر یہ کلو کال کریں, یہ اس کو ایک اپنے رنگ میں ڈالیں. صحیح. تو آپ ان کے بتائے ہوئے کسی موضوع کو نہیں لیجیے گا. اچھا. اب یہ حوالہ دے گیا, لیکن جن کا جو صاحب پی ایچ ڈی کرنے گئے ہوئے تھے ان کے خیر افکار تو بڑے ہی غلط اور عجیب و غریب ثابت ہوئے. تو ایک یہ میں تاریخی حوالہ کوٹ کیا ہے, جی. اور باقاعدہ انہیں کی کتاب سے کوٹ کیا ہے میں نے. صحیح. تو جس سے تائید ہوتی ہے کہ کیا چل رہا ہوتا ہے. اچھا, اب ماضی قریب میں ایک صاحب لانچ ہوتے ہیں اور اصلاً انکار حدیث کر دیتے ہیں. صحیح. حدیث تو حجت ہی نہیں ہے, اور من ون سارے کے سارے وہ دلائل کہ جو غیر مسلموں نے تشکیک پیدا کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے, آپ کا واسطہ ختم کرنے کے لیے وہ اعتراضات پیدا کیے تھے. میں نے ان کو آگے بڑھایا اور کہہ دیا جناب کوئی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. یہ صاحب ہو گئے فیل. صحیح. ان کی دکان نہیں چل پائی. ٹھیک ہے. ان کی فکر آگے نہیں بڑھی. اب یہ فکر ایک نئے انداز میں آگے بڑھائی گئی. اس سے پہلے کہ میں نئے انداز بیان کروں, میں زمانہ طالب علم کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. صحیح. زمانہ طالب علم میں ایک شخص میرے پاس آتا ہے, ہم ایک مسجد میں درس دینے جاتے تھے. اچھا. ایک پمفلیٹ دیتا ہے. صحیح. کہ نماز 5 نہیں 6 فرض ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا, فلاں چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, فلاں چیز اتنی ہے, نماز کی اتنی رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے. نماز کے بعد ذکر فرض ہے, فلاں 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 چیز. یعنی وہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ حدیث کو بیچ سے ختم کرنے کے مقاصد کیا ہیں, جو چاہے آپ بیان کرو قرآن. صحیح. صحیح. تو ایک فون نمبر بھی انہوں نے دیا ہوا تھا اپنا. اچھا. موبائل تو اس وقت آیا نہیں تھا. اچھا. ٹھیک ہے. PTC. یہ میں 2000 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو میں نے ان کے نمبر پہ کال ملائی. صحیح. فون نمبر دیا تھا انہوں نے, اور ان سے گفتگو کی کہ بھئی آپ ذرا یہ بتائیے کہ نماز پڑھیں گے کیسے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ 5 نہیں 6 نمازوں کی بات کر رہے ہیں, صحیح, پہلے مجھے یہ تو بتائیں نماز پڑھیں گے کیسے, قرآن میں اس کی تفصیل کہاں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے لگا کہ بالکل ان پڑھ بندہ ہے. اچھا. کچھ بھی نہیں جانتا, نہ عربی آتی ہے نہ کچھ اور آتی ہے. پتہ نہیں کیا تھا, کس کا ایجنڈا بڑھا رہا تھا, اعلیٰ کار بنا ہوا تھا, پمفلیٹ بانٹ کے چھاپ دیا, اپنا نام رکھ دیا. تو اس طرح کے عجیب و غریب جو فتنے ہیں مسلمانوں کی بنیاد ختم کرنے کے لیے, بنیادیں ہلانے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے, تشکیک کے لیے آتے رہتے ہیں. اب وہ جو فتنہ انکار حدیث تھا, صحیح, جو صاحب لے کر آئے اور انہوں نے لانچ کیا, اور وہ جو یہود و نصارہ کے اعتراضات کو آگے بڑھایا, وہ تو فیل ہو گیا. صحیح, کہیں سے قبول نہیں ہوا. اب اس کے نتائج دیکھے ہوں گے لوگوں نے, کیوں فیل ہوا, کیا وجہ بنی, کیسے بنی. اب ایک اور صاحب آتے ہیں مارکیٹ میں نئے انداز میں, ایک اور صاحب آتے ہیں. صحیح, کہا ہاں حدیث تو ہے. صحیح, ہاں حدیث بالکل ہے. بڑی محنت کی ہے محدثین نے, بڑا پرخا ہے. علم الرجال تو بڑی ایک مطلب کہ ایک ایسا علم ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. تزکیہ کیا گیا, ایک ایک راوی کو دکھا گیا, ہزاروں لوگوں کے احوال پر گفتگو ہوئی, کون کیا کیسے. لیکن اصل میں نا حدیث دین نہیں ہے. حدیث دین نہیں ہے, یہ موقف انہوں نے اپنایا. معاذ اللہ.
اصل میں تو دین نام ہے قرآن اور سنت کا. 1500 سال گزر گئے. سنت سے مراد ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یا فعل. جی. جو آپ نے کیا وہ فعلی سنت، اور جو آپ نے کہا وہ قولی سنت. پوری امت مجتمع ہے کہ سنت کا معنی کیا ہے. یہ صاحب لے کر آئے کہ جناب سنت نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان چیزوں کا، ان کل میں 17 چیزیں بیان کی انہوں نے. اچھا. ان 17 باتوں کا جو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بیان کی ہیں. صحیح. وہ سنت ہیں، وہ حجت ہیں، اور قرآن حجت ہے. دین یعنی حدیث جو ہے حدیث یہ دین نہیں ہے جو انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں. یہ دین نہیں ہے. اس سے تشریح نہیں کی جا سکتی قرآن کی، تخصیص نہیں کی جا سکتی، وضاحت نہیں کی جا سکتی، بطور دین عمل نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا. لیکچر دیتے ہیں، مطلب حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، دیکھو فلاں واقعہ ہوا حدیث میں یوں آیا، فلاں واقعہ ہوا یہ آیا. کوئی بندہ متصور نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، حجیت نہیں مان رہے اس کی. کوئی بندہ متصور نہیں کرتا کہ جب یہ بار بار قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں تو سنت سے کیا مراد ہے. سنت سے کیا مراد ہے. حتیٰ کہ میں نے ایک کالم پڑھا، ایک بڑے قلم نگار تھے، ان کا انتقال بھی پچھلے دنوں ہوا ہے. تو انہوں نے ان سے سوالات کیے، ان پہ کچھ اعتراضات آ رہے تھے. صحیح. انہوں نے اس کالم میں جواب جو تھا وہ کالم میں شائع ہوا. اچھا. کہیں بھی کھل کر نہیں کہا کہ حدیث سے متعلق میرا یہ نظریہ ہے. قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت حجت ہے، قرآن و سنت حجت ہے، لیکن اس سنت کہنے میں حدیث مراد نہیں ہے، یہ کہیں بھی بیان نہیں کیا. کہیں نہیں کیا گیا. تو اب جو دکان کھولی گئی وہ پچھلے تجربات کے مقابلے میں کچھ اصولوں پر بنیاد رکھی گئی. ایک تو انکار نہیں کرنا، تو پبلک میں یہ نہیں بولنا کہ حدیث حجت نہیں ہے. صحیح. اور کبھی کبھی حدیث کو کوٹ بھی کرنا ہے جی. تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حدیث کو حجت نہیں مانتے. تو اب جو ہے وہ طریقہ واردات الگ ہے، اب جو ہے وہ اسلوب الگ ہے، اب جو ہے وہ معاملہ الگ ہے، اور یوں جو ہے وہ نظام چلتا رہے گا. اور علماء حق ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ قرآن کا دفاع کریں گے، حدیث کا دفاع کریں گے، اور حدیث کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں گے سینہ بسینہ. اور جو تکالیف پرانے زمانے میں محدثین نے برداشت کی، ایسا نہیں ہے کہ وہ تکالیف آج نہیں ہے، اس شدت کی نہیں ہے، لیکن چیلنجز الگ ہیں، جو اعتراضات ہیں وہ جداگانہ ہیں، جو کیفیات ہیں وہ جداگانہ ہیں. مفتی صاحب، اس ساری صورتحال میں ابھی جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک نئے انداز میں، یا یوں کہیں کہ یہ جو لوگ ہیں چند افراد ہیں یا ایک پوری ایک فکر ہے، یہ ایک نئے انداز میں آئی ہے. اس عالم میں ایک وہ فرد کہ جو قرآن اور سنت یعنی حدیث پاک پر، قرآن پاک پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، یا ایک عام بندہ وہ کیسے ججمنٹ کرے کہ میں ان لوگوں سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلا سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے، دین کی ایک پہچان ہے کہ دین جو ہے وہ حق پر مشتمل ہے. حق پر، بے شک. اور جو حق ہے وہ غالب رہتا ہے. حق غالب رہتا ہے. سواد اعظم کی پیروی کرنے کا حدیث میں حکم دیا گیا ہے. بے شک. یعنی جو بڑا گروہ ہے، جو سواد اعظم ہے، بڑا گروہ، سواد اعظم مین بڑا گروہ، اس کی پیروی کی جائے. جی. اب آپ دیکھ لیں آج کہ پاکستان میں، انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں، جی، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، ترکی میں جو رہتے ہیں، یہ سب کے سب فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. صحیح. جو مصر، سیریا، امارات، بعض اور ممالک کے مسلمان ہیں، ان کا ایک غالب جو طبقہ ہے یہ فقہ شافعی کے ماننے والا ہے. انڈیا میں بھی ایک صوبہ ہے کیرلا، فقہ شافعی کے ماننے والے موجود ہیں. جو یہ ممالک مغربی ممالک ہیں، تیونس ہے، مراکش ہے، لیبیا ہے، یہ جو مغربی ممالک ہیں، امام مالک کے فقہ پر آج بھی عمل پیرا ہیں. حنفی ہوں، شافعی ہوں، عرب شریف جو ہے نا فقہ حنبلی کے ماننے والے ہیں. تو یعنی فقہ حنبلی کے ماننے والے وہاں پائے جاتے ہیں. تو حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں،
آج بھی مسلمانوں کا غالب حصہ، اغلب حصہ اور 95-98% حصہ اسی کی پیروی کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یا تو حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے. یعنی انہی چاروں ائمہ اکرام کو ماننے والے ہیں. آج بھی ایسا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. بے شک. اچھا، بات یہ ہے یہ چاروں کے چاروں امام جو ہیں جی حدیث کو حجت مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. ان سے وابستہ علماء، عوام، خواص، اولیاء، صالحین، کیا طرز عمل ہے ان کا؟ جی تو بات یہ ہے کہ بعض فروعی مسائل میں اختلاف ضرور ہوتا ہے. جی میں نے نماز پڑھی ہے شوافی کے پیچھے، امام شافعی کے ماننے والے. جی میں یمن حاضر ہوا، سارے کے سارے شافعی ہیں، صحیح. سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، واہ. رفع دین بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ان کو پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. فروعی مسائل کا اختلاف ہے، صحیح. بنیادی مسائل کا کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح. بعض لوگ ان فروعی مسائل کا اختلاف ثابت کر کے پہلے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ امت بکھری ہوئی ہے، حالانکہ امت مشترکات میں مجتمع ہے. جی ٹھیک ہے، مشترکات میں مجتمع ہے. جی پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ تو ویسے بکھرے ہوئے ہیں، میں بھی بکھرا ہوا ہوں، تو کیا ہوا، میں بھی ایک دھڑا ہوں. ٹھیک ہے، اصل جو ہے نا وہ مطمئن یہ ہوتا ہے. ایک تو طبقہ یہ ہے. صحیح. پھر آج کے سوشل میڈیا میں کچھ اور طبقات بھی آ گئے. صحیح. میں نے ایک مضمون پڑھا، وہ ایک مسئلے پر حدیث پر ایک کلام کیا گیا تھا. اچھا. انکار کی بات نہیں کر رہا میں. اچھا. اب ایک جدا گانا دنیا، صحیح. وہ نئی دنیا یہ آئی ہے کہ حدیث کے معاملے میں، حدیث جو ہے بڑا مشکل علم ہے، صحیح. دقیق علم ہے، بہت دقیق باریک علم ہے. متن کے اعتبار سے الگ باریکیاں ہیں، سند کے اعتبار سے الگ باریکیاں ہیں. الگ باریکیاں. تو اس نے جو نا کسی موضوع پر خوب کلام کیا ہوا، نام کیا رکھا ہوا، فلاں رضوی، مطلب اعلیٰ حضرت کا ماننے والا. اچھا. میں نے ذرا اس سے ہیلو آئی کی اچھا. کسی فورم پر، وہ آپ کون ہو، فلاں نام ہے، کہاں سے پڑھا ہے. میرے اساتذہ تو عرب میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. اچھا. اچھا. میں نے کہا آپ نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، دورہ حدیث کیا ہے؟ نہیں دورہ نہیں کیا میں نے. اچھا. صحیح طرح سے عربی میں نہیں آتی. اللہ اکبر. حدیث کو باضابطہ باقاعدہ پڑھا بھی نہیں. استغفر. ایسا ہوتا نا، ایک بندہ کمپاؤڈر ہوتا ہے، جی ایک طرح ڈاکٹر صاحب کیا نسخہ لکھ رہے ہیں، بس وہ نسخے لے کے بیٹھ جاتا ہے. معاذ اللہ. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر 5 سال پڑھ کر آتا ہے، 4 سال اس کی تھیوری ہوتی ہے، 1 سال پریکٹیکل ہوتا ہے، چیزوں کو گہرائی سے پڑھتا ہے، تھیوریز پڑھتا ہے. جی پھر اسپیشلٹی ایک الگ فیلڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا، خاص طور پر انٹرنیٹ کے زمانے میں اور اپلیکیشنز کے زمانے میں، آئی ٹی کی ترقی کے زمانے میں کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر میں اپنے گھر میں کتنی کتابیں رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اور واقعتاً عرض کر رہا ہوں جگہ ہی نہیں ہے رکھنے کی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. پشاور میں 4تھی دفعہ گیا ہوں. اچھا. ہر سال کتابیں لے کر آتا تھا. میں اس دفعہ کتابوں کی مارکیٹ میں ہی نہیں گیا. اللہ. ایک تو اس لیے کہ بہت ساری کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کرنا ہے ابھی، جی تو اور رکھے کا فائدہ، تو سر رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جس میں ہزاروں کتابیں، 20,000 25,000 کتابیں تو عام مل جاتی ہیں. صحیح. حدیث کے سافٹ ویئر آ گئے ہیں. حدیث کے سافٹ ویئر پہ کچھ کام بھی ہوا ہے، راویوں کے بارے میں معلومات، چیزیں. یہ جو سارا کنٹینٹ ہے، جی یہ ایک ابتدائی اعتبار سے تو آپ اس کو لیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن ظاہر بات سارا ٹائپ ہوا ہے. جو طباعت کے دوران جو مراحل ہوتے ہیں، جی 10 دفعہ 15 دفعہ پروف ریڈنگ ہوتی ہے، وہ تو یہاں نہیں ہوا. ٹھیک ہے. صحیح. ریفرنس بعض اوقات ٹھیک نہیں ڈلے ہوتے، بعض اوقات کوئی تفصیل ہے جیسے راویوں پر تو بہت تھوڑی سی معمولی سی ڈلی ہوتی ہے. کچھ چیزیں اردو میں آ گئی ہیں. تو بعض وہ لوگ جنہوں نے حدیث باقاعدہ پڑھی ہی نہیں ہے، ایک آدھ کتاب پڑھی اور یہ سافٹ ویئر ان کی بنیاد ہیں، کل کائنات ہیں، اور اس کو سامنے رکھ کے جناب یہ مجتہد اعلیٰ بنے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر یہ طریقہ معیاری طریقہ ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ میں انجینئرنگ کے بارے میں 4 لفظ پڑھوں اور کہوں کہ مجھے انجینئر مانا جائے. میں میڈیکل کے بارے میں 4 لفظ پڑھوں اور دعویٰ کروں کہ مجھے میڈیکل کا ماہر مانا جائے. میں فلائنگ کے بارے میں کچھ باتیں سیکھوں اور کہوں کہ جہاز میرے حوالے کر دیے جائیں. یہی معاملہ ہر چیز کا ہے. کیا ایک سلیم الفطرت آدمی یہ کرے گا؟
ہرگز نہیں کرے ہرگز گا. نہیں کرے گا. مہارت ضروری ہوتی ہے. ڈاکٹر 4 سال پڑھتا ہے نا جی لیکن اگر یہ فیلڈ میں نہ جائے, جی پریکٹس نہ کرے 1 سال کی, ہاؤس جاب نہ کرے, جی تو اس کو سند نہیں دی جاتی. جو پڑھا ہے اس کو اپلائی بھی کر کے تو دیکھو, جی عملی طور پر مظاہرہ بھی تو کرو. یہی معاملہ انجینئر کا ہے کہ انجینئر کو ایک پروجیکٹ بنانا پڑتا ہے کہ جناب آپ نے تھیوریز تو بڑی پڑھی ہیں, یہ تھیوریز پڑھنا بھی کافی نہیں ہے, پروجیکٹ بنا کر دکھاؤ کہ آپ ان چیزوں کو اپلائی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. یہ معاملہ جہاز کا ہے. سب کچھ کر لیا, لائسنس مل گیا, ایک عرصہ تک کو پائلٹ کے طور پر کام کرتا ہے بندہ, سیٹ نہیں دی جاتی اس کو. نہیں دی جاتی. یہاں 4 باتیں سیکھی, چرب زبانی آئی, اس کو گالی, اس کو لعنت, اس پر کلو کال, اور جناب یہ سب سے بڑا ٹھیک ہے. آج کی بات ہے, مجھے ایک صاحب نے, وہ ویڈیو بناتے ہیں, مجھے فون کیا, کہا کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ کنٹروورشل جو ہے نا موضوعات پر بات کرو اور اس سے نا بڑی ویڈیو چلیں گی. میں نے کہا آپ کا مقصد کیا ہے ویڈیو بنانے سے؟ اگر مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہے تو آپ سن لیں, جی خلوص سے آپ مثبت کام کریں. عروج, ترقی یہ کامیابی نہیں ہے. ایک بندہ ایک عمل کرتا ہے, کہیں اس کی شہرت نہیں ہوتی, اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایک شہرت والا کام ہوتا ہے, لاکھوں کیا ہو سکتا ہے کروڑوں لوگ واہ واہ کر رہے ہوں, اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے فتنہ سویا ہوتا ہے, اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اسے جگائے. آج میڈیا کا ایک سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, اس کی تھیم کیا ہے؟ خاص طور پر رمضانوں میں کنٹروورشل بات کرو, کلپ نکلیں گے, ہوا پھیلے گا, لوگوں میں سنسنی پھیلے گی. عجیب عجیب سوالات. 25 چینل کام کر رہے ہیں جناب, ہمارے چینل کو کوئی کیوں دیکھے؟ کرو 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 تاکہ لوگ دیکھیں گے. تو یہ للہیت نہیں ہے, یہ خلوص نہیں ہے, یہ عمل اللہ کے لیے کرنا نہیں ہے. تو کچھ لوگ مشہور ہونے کے لیے جان بوجھ کر, ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو, ایک مثال بیان کی انہوں نے, اچھا, کہ جب تک آپ یہ کہو گے نا کہ گدھا حرام ہے, آپ ایک نارمل بات کہو گے, جی ٹھیک ہے, سارے لوگ سنیں گے, چل پڑیں گے, ہاں گدھا حرام ہے بھی بدعت کی بات ہے, سب جانتے ہیں. جی کیا بیان کر رہے ہو آپ بھی, سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے بیان کر دیا. جس دن آپ نے کہا کہ گدھا حلال ہے, معاذ اللہ, آپ پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو جس کا مقصد شہرت ہے, جس کا مقصد انانیت ہے, جس کا مقصد جو ہے میں ہے, اس سے ایسی چیزوں کا صدور ہونا ایک عام سی بات ہے. بالکل. میں نے لوگوں کو ختم نبوت کا منکر بنا دیا, میں نے لوگوں کو جعلی مہدی بنا دیا. میں نے مطلب انا نے اپنی, میری شہرت ہو, جی مجھے لوگ جانے, جی میری واہ واہ ہو. جی. تو کچھ لوگ تو دین کے ٹھیکیدار بن گئے, پڑھا ایک دن نہیں, دین سیکھا ایک دن نہیں, کتاب نہیں پڑھی, کوئی پائلٹ, کیا پائلٹ کی تربیت بھی نہیں لی, جہاز پہ بیٹھ گئے جناب. اللہ خیر. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. جی. یہ جو علماء اور صالحین ہیں, پچھلے ہفتے انتقال ہوا ہے ایک انتہائی بلند پایا عالم دین مفتی غل احمد عتیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. 56 سال انہوں نے دین پڑھایا ہے, ماشاء اللہ. 44 سال مسلسل بخاری شریف پڑھائی ہے, ماشاء اللہ. مسلسل. کیا بات ہے. کہیں ان کی ذات میں انا ملے تو مجھے بتائیے گا. حافظ عبدالستار سیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد الحدیث ہیں. بے شک. کیا عاجزی ملے گی, کیا انکساری ملے گی بے شک اس کی ذات کے اندر. جی. کبھی انا ملے تو بتائیے گا. یہ علماء ربانیین جو ہیں ان کی علامت ہوتی ہے. بے شک. وہ خدمت دین کو اپنا مقصد بناتے ہیں. اہل فتنہ انا پرست, ان کا شیوا الگ ہوتا ہے. میں نے حضرت قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بخاری شریف پڑھی. ماشاء اللہ. اور آپ حضرت غزالی دورہ احمد سید قادمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے, ان سے بخاری شریف پڑھی. ان کا انداز کیا تھا, ہماری کلاس شروع ہوتی تھی مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے, چند اشعار پڑھتے تھے, قصیدہ برد شریف کے. انہی اشعار میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے. اللہ 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 اللہ. مطلب ایک حزن تھا, واہ, ایک کیفیت تھی. مطلب تذکرہ رسول سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے. حدیث بیان کرتے ہوئے
شاید ہی کوئی دن گیا ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام کے اتنے محب، اتنے عاشق، بیہقی وقت کا لقب تھا آپ کا، عظیم محدث تھے آپ۔ کیا بات۔ خود ان کے استاد حضرت قبلہ قادمی شاہ صاحب کو دیکھ لیں، ایک عرصہ دراز تک آپ نے خدمت دین کی ہے۔ بھاگلپور یونیورسٹی کی جب بنیاد رکھی گئی، آپ ایک عرصہ تک وہاں حدیث پڑھاتے رہے، اپنے جامعہ میں حدیث پڑھاتے رہے۔ تو یہ اسلاف ہیں ہمارے، بے شک، یہ ہمارے اکابر ہیں، بے شک۔ یہ ان کا انداز ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا، آتا ہی نہیں جو محتاج ہے کمپیوٹر کا، سافٹ ویئر کا، تکے لگانے کا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ موبائل بند ہو جائے تو علم بند ہو جاتا ہے۔ علم بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ بند ہو جاتے ہیں، تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے ان کی گفتگو، ٹھیک ہے۔ روحانیت سے عاری نظر آتے ہیں یہ لوگ، کہیں ان کے قلب کے اندر جو ہے نا وہ نور اور جلوہ گر نور کی اپنی پہچان ہوتی ہے نا، للہیت نظر آتی ہے، خلوص نظر آتا ہے، عشق رسول کی جھلک نظر آتی ہے، تہذیب نظر آتی ہے اللہ والوں کے ہاں، جی، اللہ والوں کے ہاں شائستگی نظر آتی ہے، اللہ والوں کے ہاں ادب نظر آتا ہے۔ ادب علماء کا سب سے بڑا خاصہ ہے، ادب، دین کا ادب ہوگا، علماء کا ادب ہوگا، کتابوں کا ادب ہوگا، تعظیم ہوگی۔ جو ان چیزوں سے آ رہی ہے، الہیت نہیں ہے، تو اس کے اندر آپ کو ہر جگہ جرت بے باکی نظر آئے گی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے بیان کیا کہ کسی حوالے سے بات چل رہی تھی تو وہ بھی یوں ہی تھا کہ مجھے حدیث پاک پیش کریں۔ اچھا، جامعہ کا شاید منہ بھی نہ دیکھا ہو، دین بھی نہیں آتا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا مصنف ابن ابی شیبہ کی کچھ احادیث انہوں نے بیان کی، تو ان کا آگے سے جو رپلائی آیا، انہوں نے کہا جی میرے پاس جو 9 کتابیں ہیں سافٹ ویئر میں، اس میں یہ کتاب حدیث کی نہیں ہے، اب یہ حدیث کی کتاب ہے یا نہیں آپ ارشاد فرما دیں۔ تو امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، جی جی، امام ابن شیبہ جو ہیں امام بخاری کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، امام بخاری نے ان سے حدیثیں سیکھی ہیں۔ جی، تو عالم یہ ہے کہ جب علم محدود ہے یا جو ماخذ ہے وہ محدود ہے، تو اس طرح کی باتیں تمہیں ملیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی گفتگو میں جہاں عمومی طور پر مقام نبوت پر ہم نے سنا، وہیں پر خصوصیت کے ساتھ حجیت حدیث کے حوالے سے ہم نے سنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطاع بنایا، یعنی ان کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر دیں، ان کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لازم ہے ہم پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لیں، ان پر عمل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مقام نبوت کے موضوع کو لے کر ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب کے ساتھ ہم آئیں گے، مفتی صاحب سے سوالات کریں گے، انشاءاللہ مفتی صاحب ہمیں جوابات دیں گے۔ آج ہم اتنا ہی بیان کر سکے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ، جہالتوں